बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में होने वाली अहम तरीन सियासी सूरत हाल और उन पर थोड़ा सा तजिया और मुख्तलिफ खबरें। नाज़रीन, आइन से खिलवाड़ करने वाली, कानून से खौफजदा, इंसानी हकूक की पामाली करने वाली, अदलिया को कंट्रोल करने वाली, सहाफत पर कदगन लगाने वाली, साबक वजीर आजम को जेल में बंद रखने के लिए गैर आइनी तरमीम 26वीं करने वाली हुकूमत के जुल्म की दास्तानें ज़बान ज़दे आम है और हर रोज़ इनके किस्से, इनके जालिम पुने की कहानियां आम है। गो के पाकिस्तान के मीडिया पर खौफ के ताले और कुछ पर लालच के ताले जाली इश्तिहारात से रूह हकायक को अवाम से छुपाया जा रहा है। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, शाहिद हक्कान अब्बासी और दीगर जमातों ने आज एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि कौमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, उसको रोकने लिए हुकूमत ने जबर और जुल्म की इंतहा की 4 मुख्तलिफ मकामात पर इसकी बुकिंग करवाई गई, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया ने जबर से जुल्म से रोका। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा, मौजूदा हुक्मरान खौफ के मारे जमहूरियत को दफन कर रहे हैं। चंद शख्सियात की जिद, अना और चोरी के मैंडेट ने इन्हें आइन से खिलवाड़ करने का इन्होंने मजाक बना लिया है। अदालतें खामोश बैठी हैं, अदारे इनके गुलाम बन चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और फंडामेंटल राइट की वायलेशन पर फिर जो विल्सन ने एक और खत लिख दिया और पाकिस्तानी हुकूमत को जमहूरी डिक्टेटर हुकूमत करार दे दिया, आमर हुकूमत करार दे दिया। और उन्होंने कहा इस मुल्क में जो बुनियादी सियासी हकूक है उसे सलब किए जा रहे हैं, ये जमहूरियत नहीं, ज़ियाउल हक के डिक्टेटर से भी बज़ाहिर बातिल नजर में बाहर सहाफ़ियों के खतर बदतरीन जबर ढाया जा रहा है। साबक वजीर आजम इमरान खान जिन पर 2 दफा कातलाना हमला हुआ और उनके मुल्ज़मान के मुकदमा दर्ज नहीं हुए। नाज़रीन, शाहिद हक्कान अब्बासी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 4 मुख्तलिफ मकामात पर कौमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों ने हिस्सा लेना था, उसको इंतजामिया ने रुकावट डाला। कभी कहा इधर से मैच के क्रिकेट टीम ने गुजरना है, कभी कहा हमने बुकिंग नहीं करनी। सिर्फ ये सच से डरते हैं क्योंकि मीडिया इन्होंने कंट्रोल है। लेकिन इस मौके पर महमूद हाचकज़ई ने कहा कि हम इन कुव्वतों को नहीं मानते, इन कुव्वतों को नहीं मानते जो मार धाड़, लूट मार और करप्शन और जुल्म से हुकूमत चलाते हैं। जितनी मर्जी रुकावटें डाल ले। इन्होंने कहा कि कौमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम तबका फिक्र को, सहाफ़ियों को, वकला को, सिविल सोसाइटी को, सियासतदानों को मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम रखने के लिए और उनसे खिलवाड़ करने वालों के एहतसाब का होगा, तो हम करेंगे। बिलाखिर हुकूमत को उनके आगे घुटने टेकने पड़े। हुकूमत ने जबर भी किया, जुल्म भी किया, इंतजामिया भी इस्तेमाल की, पुलिस भी इस्तेमाल की, हर गैर कानूनी हथकंडे किए, धमकियाँ दी। उन्होंने कहा अगर इन्होंने हमें ना इजाजत दी तो डी चौक में ये जितनी गोलियां यहां ले आए 245 के तहत जिसको मर्जी बुला ले। लेकिन बिला आखिर वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और हुकूमत को मादी में हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा। और ये नाकामियों की दास्तान हजारों मरतबा पिछले 3 साल से PDM 1 हो या मौजूदा हुकूमत PDM 2 हो, जिसका वजीर आजम शहबाज शरीफ है, लेकिन उसकी वजीर आला पंजाब उनसे 10 गुना ज्यादा बाख्तियार है। इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, पाकिस्तान का मीडिया आपको कुछ नहीं देगा। ना ये वाहिद हुकूमत है और इनको लाने वाले
کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ خود حکومت کے اتحادی خالد مگسی، جو باب پارٹی کس کی ہے یہ تو آپ کو ہی پتا ہے، انہوں نے کہا بلوچستان میں اس وقت عملاً حکومت کہیں نہیں ہے، قبضہ ہو چکا ہے عملاً، یہ جا نہیں سکتے، کانوائے جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، لوگ بے یار و مددگار ہیں، لیکن آئین اور قانون کی بات نہیں ہے۔ ادھر کے پی کے بھی ایسی صورتحال ہے کہ راتوں کو تھانے بند کر دیے جاتے ہیں، بعض غیر ملکی وہاں گشت کرتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت اور ان کو لانے والے صرف اور صرف آئین سے کھلواڑ کر کر ایک ہی ضد بنائی ہوئی ہے، عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ اس کے جو کیسز تھے اس کی لمبی تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر ریلیف نہ ملے اور عمران خان جیل میں رہے۔ عمران خان ان کو خوف کی طرح ڈراتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا گبر سنگھ آ رہا ہے، ایسے لگتا ہے موجودہ حکمران اور ان کو لانے والوں کی بڑھ کے چھوڑے سلطان رائی ولی، وہ چھوڑیں گے نہیں، فلاں کریں گے، ڈھم کریں گے۔ لیکن جب عمران خان کی تاریخ ہوتی ہے عدالتوں میں، کبھی اس کے وکلا کو ملنے سے منع کیا جاتا ہے، کبھی اس کے خاندان کو منع کیا جاتا ہے، جس پر عمران خان نے کہا تھا یہ ڈرے ہوئے بزدل لوگ ہیں، یہ چوری کے مینڈیٹ سے آنے والے حکمران ہیں، یہ عمران خان کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ خود اتنے گر چکے ہیں کہ اب انہیں اٹھانے والا ہی کوئی نہیں، حکمران اور ان کو لانے والے۔ یاد رکھنا ادارے سب پاکستان کے چند لوگ ملک میں فتنہ فساد برپا کرتے ہیں اور دوسروں کو برا کہتے ہیں، اپنے گرے بان میں نہیں جھانکتے کہ جس طرح قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے انہوں نے ہزاروں ماؤں کو رلایا، ہزاروں بہنوں کو رلایا، ہزاروں بیویوں کو رلایا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، جب تک کہ جو طریقے انصاف کو چھوڑ دے یا اس کو چھوڑنے والے کو عوام زیرو کر دیتی ہے یا عمران خان کے خلاف بیان دے دے۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب استقام پارٹی بنائی گئی، پرویز خٹک بنائی گئی اور ان لوگ جو مین ملزم تھے ان سب کو 9 مئی سے بری الذمہ قرار دے دیے کہ اس کا مطلب ہے 9 مئی سے زیادہ آپ کو عمران خان فوبیا ہو چکا ہے، آپ کو اس کا ڈر ہے کہ اس کے ساتھ 80% عوام ہے، وہ الیکشن میں جیت چکا تھا 8 فروری 2024 کو، آپ نے اس کے حق پر ڈاکہ مارا، اس کے نہیں عوام کے حق پر ڈاکہ مارا، عوام نہیں پاکستان کے آئین پر ڈاکہ مارا، پاکستان کی عدالتوں پر ڈاکہ مارا، پاکستان کی صحافت پر ڈاکہ مارا، پاکستان کی جمہوریت پر ڈاکہ مارا، اور ڈاکوؤں کو حکمرانی نہیں دیا کرتے، ان کا احتساب ہوتا ہے، آج نہیں تو کل یا کچھ عرصے بعد ہونا تو ہے ہی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت کبوتر کی طرح بیلی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور ملکی حالات، معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام، عدالتوں کی بے توقیری، ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے چند سرکاری افسران نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے میں امریکن سینیٹر جون ولسن کا ایک اور خط آیا ہے اور اس نے پاکستانی حکمرانوں کو ڈکٹیٹر حکمران کہا ہے۔ انہوں نے کہا سابق وزیر اعظم کے مینڈیٹ پر چوری کی گئی، اس پر ڈاکہ مارا گیا، ملک میں جمہوریت بحال کرو، بولنے کی آزادی دو۔ آپ نے میڈیا پر بڑی قدغن لگا دی، سول سوسائٹی جس نے آواز بلند کی، آپ نے ان کی گھروں کی چھتیں اور گھروں میں توڑ پھوڑ کی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ عوام ہے کہ جھکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، عوام ہے کہ پیچھے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس حکومت نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو اتنا ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑا کہ اس ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مریم نواز نے پنجاب میں اشتہارات کو خبر کی شکل میں اربوں روپے، کروڑوں روپے بانٹے۔ ان اشتہارات میں اتنا جھوٹ بولا کہ لوگوں نے اخبار جلا دیے جو چند تھے۔ 90-95% تو لوگ اخبارات ہی نہیں پڑھتے۔ اخبارات میں اپنی جعل سازی کو، اپنے فراڈ کو، سابق وزیر اعظم عمران خان کے کارناموں کو اپنا کارنامہ ظاہر کیا۔ اس طرح آپ زیرو سے ہیرو نہیں بن سکتے۔ بلہ ساری عمر پکڑا نہیں اور اشتہار بناتے ہو کہ میں چکا مارا۔
پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، مالے مفت دلے بے رحم، عوام کے پیسوں سے اشتہار، جھوٹے اشتہار لگانے والوں، اس سے ہزاروں لوگوں کا علاج ہو سکتا تھا، بیمار کا تعلیم مل سکتی تھی، لوگوں کو روزگار مل سکتا تھا، پر طاقت نے آپ کو اندھا کر دیا ہے۔ دیکھنا ہے تو محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، یاسمین راشد دیکھو 73 سال کی عمر میں، زرتاج گل دیکھو، سنم جاوید دیکھو، اور وہ اس عورت کے گھر جاؤ جس کے گھر چھاپا مارا گیا تو اس نے 6 ماہ کی بچی پکڑی ہوئی تھی، تو پولیس نے پورے گھر میں توڑ پھوڑ کی کہ آپ کا خاوند پاکستان تحریک انصاف کا ہے، کیا سیاسی جماعت سے وابستگی جرم ہے؟ تو پھر آپ تو ضیاء الحق کی گود میں نواز شریف پلا، 85 کے الیکشن میں آپ کو جیلانی نے جتایا اور آپ اس کو ہی ڈسا، 5 آرمی چیف سے آپ کی لڑائی ہو چکی، 5-6 چیف جسٹس صاحبان سے لڑائی ہو گئی، جو آپ کی چوری پہ، جو آپ کی لوٹ مار پہ، جو لا قانونیت پر، جو انسانی حقوق کو طلب کر، جو آپ کرپشن کی بات کرتا ہے، آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہو۔ درجنوں صحافیوں کو آپ ان کا معاشی قتل کر چکے ہو، انہیں نوکریوں سے نکلوا چکے ہو، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جھوٹ آپ بولتے ہو، سرکاری سرپرستی میں بولتے ہیں، کچھ سرکاری ترجمان لگڑ بگڑ صحافی جھوٹ کے پلندے بولتے ہیں، سکیورٹی ذرائع سے خبریں چلاتے ہیں، جنہیں چیک کیا جاتا ہے تو ان کا حقیقت سے دور سے واسطہ نہیں ہوتا۔ جو صحافی سچ بولتا ہے اسے آپ نوکری سے نکلوا دیتے ہو اور عرش شریف کی طرح شہید کرا دیتے ہو۔ اس پر آپ نے مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کی، دوبارہ ٹویٹ لگاؤ، بہادر بنو، آج کل تو آپ پاکستان کی تاریخ کی سب سے طاقتور وزیر اعلیٰ ہو سکتی ہو اپنے خیال میں، گمنڈ میں، لیکن شہید عرش شریف سے ڈیلی بات ہوتی تھی۔ اس وقت ناظرین بدقسمتی دیکھیں، یہ وطن عزیز کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نہ اس میں اسلام ہے نہ جمہوریت ہے۔ اسلام تو کسی ناحق ایک انسان کا ناحق کا قتل پوری انسانیت کا قتل کراتا ہے، کسی پر ظلم کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ظالموں کا تو قرآن پاک میں اور تکبر کا اللہ نے عبرتناک انجام رکھا ہے، لیکن آپ نے ظلم کی انتہا کو بھی کراس کر دیا، اور آج آپ کو گھٹنے ٹوکنے پڑے اور اڈیالہ جیل میں بند عمران خان آپ سے زیادہ آزاد ہے، آپ سے زیادہ مضبوط ہے، آپ سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ نہیں تو کرواؤ الیکشن، تمہاری سیاست کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا اور جگہ جگہ سے پٹر ہوئی ہوگی۔ جس کو چاہا اٹھوا لیا، جس کو چاہا مقدمہ جعلی کروا لیا، جس کو چاہا اغوا کروا لیا، جس کو چاہا جو چاہا ٹی وی پہ کہلوا لیا۔ گالیاں دیتے ہو ٹی ویوں کو کہ کاشف بازی کو نہ بند کیا تو نشان عبرت بنا دیں گے، کتنوں کو بناؤ گے؟ آخر تم نے نہیں مرنا؟ کیا اللہ سے عمر پٹا لکھایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آخر ناظرین 26 فروری والی ہو رہی ہے، مریم نواز کا تمام صحافیوں نے جو غیر جانبدار ہیں اشتہارات کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے تمام اشتہارات کی سرخیاں ایک ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ہزاروں پریس کانفرنس سے ایونٹ کور کیے ہیں، ہر رپورٹر جاتا ہے اپنی مرضی سے انٹرو اور تفصیلی خبر دیتا ہے، لیکن لیڈ، سپر لیڈ اور جو سرخیاں بناتے ہیں وہ ہر نیوز ایڈیٹر کی مختلف ہے۔ اب اخبارات میں اشتہارات دی اور اسے خبروں کا نام لیتے ہو۔ یہ صحافتی بھی بددیانتی ہے، جنہوں نے چھاپا انہوں نے بددیانتی کی، اپنے پروفیشن سے بددیانتی کی۔ ہاں اس پر خوف تھا یا لالچ تھا، یہ فیصلہ بھی وقت کرے گا۔ مریم نواز نے جو اشتہارات دیے وہ جھوٹ کا ایک پلندہ تھی۔ نواز شریف باکو، زرداری لاہور میں ہوتے ہوئے کیٹل شو میں نہیں پہنچ سکا جو صدر پاکستان تھے، ان کا جھوٹ کا پلندہ۔ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی میرے خیال میں نامناسب فیصلہ تھا عثمان بزدار جیسے کرپٹ، جسے خود مریم نواز، حمزہ شہباز اور تمام غیر جانبدار حلقے کرپٹ اور نااہل قرار دے چکے ہیں۔ آپ کی حکومت تو اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، اس پر بھی 1000 گنا الزامات ہیں۔ آپ نے جو اشتہارات میں کریڈٹ لینے کی بات کی وہ تو عثمان بزدار کے دور میں 19، 20 اور 21 کے آپ ریکارڈ دیکھ لیں، میری بات نہیں ہے۔ اس نے صحت کارڈ تو عمران خان نے کیا جس کی 10 لاکھ تھی، ڈائلسس کی بھی اس میں تھی،
اور لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور عثمان بزدار جیسا جسے آپ کرپٹ کہتی تھی، جسے ایک دفعہ قانون میں ہاتھ نے نہیں پکڑا کیونکہ اس نے عمران خان کو دغا دیا. جس کو عمران خان دغا دیتے ہیں ان کو آپ اور آپ کو لانے والے گود میں اٹھا لیتے ہیں. اس پہ کرپشن کے الزامات آپ لگاتے تھے بیوروکریسی کے. انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر خود دیا تھا کورونا پہ لے جانے کے لیے. آپ نے یہ بھی اپنے جھوٹ بولا. آپ نے صرف کارڈ پہ بھی اپنے اشتہار میں یا خبر میں اخبارات میں جھوٹ بولا. لائف سٹاک میں عمران خان نے مرغی اور کٹے دیے تھے جن کا مذاق اڑایا. آپ نے اس کا بھی کریڈٹ لینا کوئی اشتہار. ان میں تو کوئی کام آپ کا ہے ہی نہیں. آپ تو ساری پرانی حکومت کے منصوبوں پر اپنا پھٹا لگا کر شرما کر کہہ رہے ہو کہ پنجاب حکومت یا موجودہ وفاقی حکومت کوئی بڑی تیر مار رہا ہے. کسان کارڈ بھی عمران خان نے دیا. اس دور میں سب سے زیادہ عمران خان نے کسانوں کے لیے سہولتیں کی. اس کا کریڈٹ بھی اشتہارات میں آپ لے رہے ہو. ایئر ایمبولینس بھی اس دور کا منصوبہ تھا. 20, 21 اور 19 کے پروجیکٹ دیکھ لیں جو عثمان بزدار جیسے نااہل آدمی نے عمران خان کی ہدایت پر پروجیکٹ کیے. الیکٹرک بسیں بھی اسی دور کا ہے 20 کا. آپ دیکھ لیں 300 بسیں کہا گیا تھا. آپ کا تو اس میں منصوبہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹرانسپورٹ اجلاس میں اس نے کہا تھا، ایئر ایمبولینس کا بھی کہا تھا، کسان کارڈ کا بھی کہا تھا. اور آپ نے تو ایک منصوبہ اپنا نہیں بنایا. کینسر اسپتال، کون سا اسپتال؟ آپ کی تو اپنی چھوٹی سی سرجری سوئٹزرلینڈ میں لندن میں یا جدہ میں ہوتی ہے. ایسے میں ناظرین اس وقت محمود خان اچکزئی، شاہدہ کارباسی، سلمان اکرم راجہ اور دیگر قائدین اسلام آباد میں حکومت کو ناکام کر کے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک کانفرنس کر رہے ہیں جس میں غیر جانبدار حلقے بھی ہیں. میڈیا گونگا ہو چکا ہے لیکن حکومت کے جھوٹ کا پول کھل چکا ہے. موجودہ نواز وزیر اعظم شہباز شریف جو شریف خاندان میں کمپیریٹیولی بہتر ہیں، انہیں بھی دیوار سے لگا دیا گیا. حمزہ شہباز جس نے مسلم لیگ نون کے لیے سیاست کی ہمیشہ، جب نواز شریف خاندان ڈیل کر کر مشرف کے ساتھ جدے چلے گیا تو حمزہ شہباز رہا. وہ کیوں سیاست میں نظر نہیں آ رہا؟ وہ کس سے نالا ہے؟ اس کو کارنر کون کر رہا ہے؟ آپ کی موجودہ نون لیگ کی حکومت کے تو خاندانی اور آپس کی جماعت میں اتنی ہی تقسیم ہے کہ جسے سچ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ اغوا کرا دو گے، قتل کروا دو گے، مروا سکتے ہو، جال سازی کر سکتے ہو. لیکن مان لیا سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں آتی ہیں، لیکن نیشنل میڈیا پہ تو آپ جھوٹ کے انبار لگا رہے ہو، پہاڑ بنا رہے ہو. سوشل میڈیا پہ جو غلط کرتا ہے، کسی کی بھی عزت اچھالتا ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن سرکاری سرپرستی اور طاقتوروں کے اعلی کار کو سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنے کی کھلی چھٹی جتنی آپ نے دی ہے، اتنی تو بدترین تاریخ میں کسی نے نہیں دی. یہ بدنما داغ ظلم کے، ناانصافی کے، آئین سے کھلواڑ کے، قانون سے کھلواڑ کے، افسروں کو ذاتی غلام بنا کر، مخالفین کو کچلنے کر، عدلیہ کو قبضہ کر کے، جمہوریت کو دفن کر کے، صحافت کو نوچ کر، سول سوسائٹی کا خاتمہ کر کر آپ کامیاب نہیں، ناکامی کے پہاڑ بنا رہے ہو. اور نئے الیکشن میں آپ کی ناکامی دیوار پر لکھی گئی ہے. مسلم لیگ نون کو الیکشن میں ایک دفعہ جا کر تو دیکھو، پھر تمہیں عوام بتائے گی کہ تمہارا اصل انجام کیا ہے. طاقت سے کب تک سچائی کو روکو گے؟ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.